जी जी, आ रहा हूं। हैदर रजा साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजम साहब, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे हैदर रजा साहब, क्या बताऊं, चलें रास्ते में बात करते हैं। वाला 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 नूर वाला आखिरी नबी नूर वाला। जी आजम साहब, क्या कह रहे थे आप? अरे हैदर रजा साहब, क्या बताऊं। आजम भाई, अभी हम 3 दिन के काफले में सफर कर रहे हैं। इस सफर की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। दादा जान, हम काफले में कौन सी जगह जा रहे हैं? बेटा, हम एक ऐसे गांव में जाएंगे जहां आप पहले नहीं गए होंगे। अच्छा दादा जान, गांव में? जी बेटा, वहाँ कच्चे मकानात होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। हम वहाँ जश्न विलादत की सजावट भी करवाएंगे, मिलकर जश्न विलादत की खुशियाँ भी मनाएंगे। वाह दादा जान, फिर तो बहुत मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन जब भी मुझे ये बात याद आएगी मैं फिर टेंशन में आ जाऊंगा। अरे भाई, आखिर ऐसी क्या टेंशन है आपको? हैदर रजा साहब, असल में मेरी आदत है, मैं घर से जब भी निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ सदका निकालता हूँ। मैंने मदनी चैनल पर सुना था सदका बला और आफत से महफूज रखता है, तो फिर सदका निकाल दिया। नहीं ना हैदर साहब। क्यों आजम साहब? आज बड़े वाले नोट ही बचे होंगे, 10-20 वाले नोट नहीं होंगे। जी ऐसा ही है, खुला नहीं था मेरे पास। खुला करवा कर डाल देना बाद में, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। वो असल में सदका डालने की आदत है ना। अब डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। चलें सफर के इख्तिताम पर इसके बारे में अमीर अहले सुन्नत से मालूम कर लेंगे। दादा जान, मैं भी पूछूंगा। अच्छा भाई, सब पूछ लेना। नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। जी आजम साहब, पूछ लें, क्या पूछना है अमीर अहले सुन्नत से। हजरत साहब, बाज औकात मेरे पास 500 या 1000 रुपए के नोट हों और खुले पैसे ना हों, तो मैं घरेलू सदका बॉक्स में अगले दिन 2 दिन के पैसे एक साथ डाल देता हूं। तो क्या मेरी उस दिन बलाओं से हिफाजत रहेगी जिस दिन सदका बॉक्स में पैसे नहीं डाल सका? प्यारे अमीर, हम बच्चे भी इस डोनेशन बॉक्स में अपनी पॉकेट मनी में से डाल सकते हैं? माशाअल्लाह, हदीस पाक में है, एक हिस्सा है हदीस शरीफ का, सदके बला सदके को नहीं फलांगती। बला इनाम आफत मुसीबत। अब इसमें ये शर्त नहीं है कि रोज ही निकाले, है ना। रोज के शराइत में से तो नहीं है ये कि बला तो जिस दिन नहीं डाला उस दिन बला पकड़ लेगी, यानी बला माने आफत आ जाएगी। जी, शर्त तो नहीं है, लेकिन हुक्म बिलाल इस तरह है कि बाकिरू बिस्सदका, सुबह सुबह सदका क्या करो कि फ़इन्नल बला ला यतखत्तल सदका, के बला जो है वो सदके को फलांगती नहीं है, नहीं सदके से आगे बढ़ती नहीं है। रोजाना मतलब हो सके तो डाल देना चाहिए, सुबह सवेरे डाल दे। और नहीं डाला तो फिर ये कि अब एकदम कि मुझे कुछ हो जाएगा, ये टेंशन भी तो एक आफत है। तो यूं आ गई आफत लगता है इन मानों का कि टेंशन हो गया। तो जो नहीं डालते तो उनको कुछ नहीं होता, तो ये भी तो सामने ही ना हमारे कि बाजार कुछ नहीं होता। ये एक हिफाजत का है और ये फजीलत वाला अमल है। अगर कोई नहीं करता तो उसको ये नहीं कि गुनाहगार है या उसके ऊपर आफत आ ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे वुजू, किसी को मुसीबत पहुंची, बला पहुंची और उसको उसका वुजू नहीं था उस वक्त, तो अपने आप को मलामत करे। इस तरह की भी कि जिसको बला पहुंची यानी मुसीबत पहुंची और उसका वुजू नहीं था, तो वो खुद को मलामत करे, मतलब कि बावजू क्यों नहीं रहा। तो जो बेवजू होता है उसको मुसीबत पहुंचती है। तो ऐसा शर्त भी नहीं है कि बेवजू होगा तो मुसीबत पहुंचेगी, और ऐसा भी शर्त नहीं है कि बावजू को मुसीबत पहुंच ही नहीं सकती। आजमाइशें होती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाइशें आई, अंबिया किराम को भी आई, करबला वालों को भी आई। तो इन हजरात के तो वुजू के क्या कहने, इनके सदके जिनको नसीब हो बावजू रहना।
तुम्हारा लिए कि एक दिन का नहीं भी दिया दूसरे दिन भी देंगे तो भी अच्छा ही है, तो दूसरे दिन दें, इसके बदले ये ज्यादा अच्छा है कि एडवांस में पहले दिन दे दे, कि नेकी में जल्दी करनी चाहिए। अगर कोई फिक्स किया है कि सर डेली 10 रुपए डालूंगा तो अगले दिन 20 डाल दिए, लेकिन बेहतर वही एक हदीस पाक में जो फरमाया कि सुबह सवेरे है ना डाले, सदका दे। बॉक्स में डालना शर्त नहीं है, तो सदका दे, अब किसी भी गरीब को मिस्कीन को दे दे। सदका बॉक्स भी एक इसका मतलब जरिया, तो ये दाऊद इस्लामी ने एक जरिया बनाया है, और उस बॉक्स में डालना ये सदका देना हुआ जब तक ये अपने हदफ पर नहीं पहुंचेगा। यानी असल तो जब तक पहुंचेगा नहीं उस वक्त तक ये सदका काउंट नहीं होता, लेकिन डाल देगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह चूंकि इसने अच्छी नीयत के साथ निकाल दिया है तो अल्लाह ने चाहा तो ये नेमत उसे मिलेगी। और नफ्स पर गिरा गुजरता ही है डालना, तो यूं मिस्किन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें नीयत बदल भी सकती है ना, तो डाल ही दे आदमी। वैसे इस तरह की जो तरगीब मिलती है तो माशाल्लाह कुछ घरों में भी ये मामूल देखा है, और बाज़ दुकानदारों का भी पता है कि वो माशाल्लाह दुकान खोलते हैं तो डोनेशन बॉक्स जो है उसमें इब्तिदान अपना कुछ सदका डाल देते हैं। डाल देना चाहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह घर से भी बच्चे निकलते हैं तो घर वालों का भी एक, जैसे जॉब पे कोई जा रहा है, काम पे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सदका वो बॉक्स में जो है अपना इस तरह से तरकीब बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सदका बॉक्स की हदीया क्या है? ये तो घरेलू जो डोनेशन बॉक्स है ये फ्री में मिलता है, और ये मदद हमारी तरफ से दिया जाता है, डोनेशन में ही फ्री में देते हैं। जी जी। अच्छा, यानी ये मिल्क किसका रहता है? ये उन्हीं का हो जाता है, जबकि डोनेशन बॉक्स से वो चूंकि इसके बाकायदा जिम्मेदार मुकर्रर होते हैं, वो जाकर खोलते हैं, ले आते हैं पैसे। माशाअल्लाह। और बोलो भाई, सदका बॉक्स फ्री मिल रहा है, अब तो रख लो, हर घर में रखना चाहिए इसको। अच्छा, ये हमजा रजा ने पूछा था कि हम बच्चे भी डाल सकते हैं या नहीं, तो नाबालिग बच्चा जो है, नाबालिग होता ही बच्चा है, तो नाबालिग ये सदका नहीं डाल सकता, किसी को दे नहीं सकता, अपने यहाँ अपनी जाती रकम नहीं दे सकता, बल्कि इसके हाथ से डलवाना चाहिए ताकि इसकी सखावत की आदत पड़े। ताहम अपना जो पर्सनल है पॉकेट मनी हमजा रजा निकाल दा, तो इसमें से नहीं डाल सकता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুর রহিম আত্তারি, আমার বাড়ি বাংলাদেশ সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার চুনারগড় উপজেলায়। প্রিয় আমির আহলে সুন্নাত, আপনার কাছে আমার এই প্রশ্ন, আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বছরে 2 বার ফসল চাষাবাদ করা হয়। যাদের কাছে নিজস্ব কৃষি জমি নেই তারা অন্যদের কাছ থেকে এই শর্তে ফসলি জমি বর্গা নেয় যে আমি আপনার জমিনে বর্ষাকালীন অথবা শীতকালীন ফসল চাষাবাদ করব, এর বিনিময়ে আমি আপনাকে নির্ধারিত গম অথবা এর মূল্য পরিশোধ করব। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরকম চুক্তি করা কি জায়েজ? बांग्ला जबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा ये है कि बांग्लादेश के अक्सर इलाकों में साल में 2 मरतबा काश्त की जाती है। जिन लोगों की अपनी काश्त की जमीन नहीं होती और दूसरों से इस शर्त पर जमीन बटाई पर लेते हैं कि मैं आपकी जमीन में फसल मसलन बरसात या सर्दी की फसल काश्त करूंगा, इसके बदले आपको मुकर्ररा मिकदार गंदुम या उसकी कीमत अदा करूंगा। मिसाल के तौर पर यह मुआहदा होते हैं कि मैं आपकी जमीन में बरसात की काश्त करूंगा और उसके बदले आपको 40 मन गंदुम या उसकी कीमत अदा करूंगा। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमा दीजिए कि शरीयत में ऐसा जायज है? इंशाल्लाह देते हैं जवाब, जब तक कोई और सवाल चला कीजिए। سيدي الشيخ محمد إلياس العطال القادري حفظكم الله ورعاكم، كيف كان جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخائه؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا۔ سیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سخاوت کا کیا علم تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی کسی سائل یعنی مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹایا؟
سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے تو کیا کہنے کہ آپ کبھی لا نہیں فرماتے تھے نا. یہاں تک انہوں نے لکھا کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کبھی لا نہیں فرمایا. اس طرح دیکھیں کسی نے بھی مانگا تو لا ہے نا. جب بھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو دو باتیں ہوئی نا یہاں لا اور اگر. ہم بارگاہ رسالت میں جب عرض کریں گے مانگیں گے تو منہ مانگی ملے گی, جو مانگا وہ ملے گا. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی یہ نہیں کہتے کہ نہیں, منع نہیں فرماتے, اور یہ بھی نہیں فرماتے کہ اگر ہوا تو دیں گے وغیرہ. نہ اگر ہے یا نہ لا ہے, جو مانگا وہ ملا, بلکہ جو قطرہ مانگا اس کو سمندر ملا. حضرت سیدنا صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں, اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا ہے جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے, اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے. حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 6. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دارے چلتے عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے بڑا تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 2 پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی بکریوں کا ریوڑ عطا فرمایا. تو اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا اے میری قوم تم اسلام لے آؤ, اسلام قبول کر لو. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کا خوف نہیں رہتا. غزوہ حنین کے موقع پر امام الاسخیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 300 بکریاں عطا فرمائیں. اس سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر یہ ہوا کہ یہی صفوان بن امیہ جو پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ کرتے تھے, سخاوت مصطفیٰ سے متاثر ہو کر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے, حالانکہ آپ میری نظر میں مبغوض ترین تھے, یعنی بہت زیادہ ناپسند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین ہو گئے. یہ صفوان بن امیہ اسلام لانے سے پہلے ہے نا, یہ اسلام لانے سے پہلے کا صفوان بن امیہ کی کیفیات ہے. یہ ایمان لانے کے بعد کوئی صحابی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا
کہ سرکار مجھے ناپسند، معاذ اللہ، وہ تو مسلمان رہے گا بھی نہیں. سرکار کی ادنا سی توہین بھی کفر، بلکہ کسی بھی نبی کی معمولی سے معمولی توہین بھی کفر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث پاک جو ابھی بیان ہوئی اس کا حوالہ ہے مسلم شریف صفحہ 973 حدیث نمبر 6022. ایک حدیث پاک ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرابی تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ایک شخص آئے، انہوں نے کوئی سوال کیا پر صلوات والسلام سے، کچھ مانگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ بازار میں جا کے لے لو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو خرچ کرنے کا فرمایا تو آپ دیجئے، لیکن یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یوں، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس سے کہیں کہ جا کے خرید لیں اور پھر آپ اس کا قرض ادا کریں. تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو آثار تھے وہ پسندیدگی کے نہیں تھے. تو ایک عرابی وہاں پہ حاضر خدمت تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ انفق یا رسول اللہ لا تخشا من ذی العرش اقلالا، یعنی آپ خرچ کیجئے اور عرش کے مالک سے کسی کمی کا خوف نہ رکھیے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ تھا وہ کھل اٹھا اور فرمایا بہی امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. بھر کے سرکار نے بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. کسی کا شعر ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں ایک اور خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا بہت فرماتے تھے، یعنی تالیف قلب کے لیے. جو نئے نئے اسلام لائے ہوتے تھے تو ابھی دل کے اندر اس طرح پختگی نہیں آئی ہوتی تھی، دیتے دیتے تو اس سے دل نرم ہوتا تھا. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مال تو عطا فرماتے، لیکن صحبت کچھ عرصے کی ملتی تو اس کے بعد دنیا سے یہ بے رغبت ہو جایا کرتے تھے. وہ مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور بھی بڑی خوبصورت باتیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں اس مقام پہ سخاوت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال چلائیے. مزارعت کا جو مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے، وہ جو بٹائی کا، تو بٹائی یہ جائز ہے اسی طرح 2/3 تہائی پر، ہاف پر، لیکن اس کی اور بھی کافی ساری شرائط ہیں. جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں یہ بٹائی پر دینا یہ جائز ہوتا ہے. اس طرح کا پیچیدہ سوال جو ہے نا یہ مدنی چینل پر نہ چلایا جائے. یہ عوام سنتے ہیں اور وہ عوام سنتے ہیں جو نہ پوری اردو جانتے ہیں، نہ مطلب یہ گاؤں گوٹھوں میں کہاں کہاں مدنی چینل کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، ان کو تھوڑی سمجھ پڑے گی یہ سوال. یہ بہت پیچیدہ سوال ہوتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بعد کا سوال ادھورا ہوتا ہے اس میں کچھ اور. تو یہ ایسے سوال ہوتا ہے نا دارالفتہ اہل سنت پر حاضر ہو کر، تو پھر مفتی صاحب پوچھیں گے یوں بھی ہے کیا، یہ ہے کیا، یوں ہوتا ہے. تو پھر یہ سوال جواب کے بعد پھر وہ صحیح جواب ترتیب پا سکتا ہے. آسان آسان سخاوت کا کتنا پیارا سوال، وہ بھی سوال پیارا ہی تھا، لیکن جو میں نے کہا وہ بھی امید ہے کہ سمجھتے ہوں. پیارا ہی تھا وہ بھی، لیکن جواب بھی پیارا ہے. یہاں کا وہ کیا بولنا چاہیے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. عوام کے سروں سے ہی اونچا جاتا ہے. اب یہاں کسان فارمرز تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں جو ان کو ضرورت پڑتی ہو. فارمرز سنتے کم ہوں گے، وہ اپنے مطلب اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نے یہ کہہ دیا کہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو وہ امید ہے لفظ واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ اس طرح کے پیچیدہ چلتے ہی رہتے ہیں اصل سوالات.
جب بھی تب بھی چلتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں سید ریحان قادری آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ کچھ مساجد میں دیکھا گیا ہے، میں نے خود بھی دیکھا کہ جب اذان ثانی ہوتی ہے جمعے کی تو اس دوران مسجد کا چندہ کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چندہ کرتے کرتے یعنی خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور خطبے میں بھی صفوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی چندہ باکس ان کے سامنے سے چل رہا ہوتا ہے. تو آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے. جب خطیب ممبر پر آئے نا تو ساری موومنٹ ختم. جو سنتیں پڑھ رہا تھا وہ تو پوری کرے گا، توڑے گا نہیں نماز. اب نئی کو شروع نہیں کرے گا. جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، خطبہ سننے کا اہتمام کرے. بلکہ جو اذان ثانی جس کو آپ نے کہا وہ اذان خطبہ کہلاتی ہے. اذان ثانی بھی بولتے ہیں ہے نا. تو یہ خطبے کی جو اذان ہے تو یہ اس کا تو جواب بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، چپ چاپ سننا ہے. صرف خطیب جواب دے گا. خطیب یہ نہیں کہ جو اسٹیج پر خطاب فرماتا ہے، بلکہ خطیب وہ جو اس وقت جمعے کا خطبہ پڑھے گا. بھلے ہمیشہ پڑھتا تھا لیکن آج جمعے کا خطبہ پڑھنے کے لیے کوئی اور بیٹھا ہے ممبر پہ تو یہ خطیب ہے آج کا. تو یہ جواب دے گا اور کوئی جواب بھی نہیں دے گا. تو اس میں چندہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ بولیں گے لوگ چلے جاتے ہیں پھر دیتے نہیں. ٹھیک ہے، اور رستے بہت ہیں، خالی یہ مسجد میں جو جھولی پھراتے اس میں چندہ ہو کتنا جاتا ہے. اصل پارٹیز جو ہوتی ہیں مالدار لوگ ان کے پاس جانا پڑتا ہے، کمیٹی کو تھوڑا چھوٹے باپ کا بننا پڑتا ہے. باقی آنے جیسے ہم لوگ ہمارا اربوں روپیہ خرچہ دعوت اسلامی کا، تو جانے تو ہمارے سنگ بھائی جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، جاتے ہیں ان کو کنونس کرتے ہیں، پھر بلایا جاتا ہے بعد میں تو بعضوں کا دوبارہ بھی جانا ہوتا ہے. میں بھی جو شروع میں چندہ کرتا تو یہی کرتا، اسی طرح کرتا تھا. کوئی زمانہ جب یہ آپ لوگوں کی اتنی بہاریں نہیں تھی میں جاتا تھا تو سیٹ لوگ مطلب میں نے کہ یوں بعض تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے پیٹ پھولا گئے، مولانا بانٹ دیا بہت دیر سے آئے، مولانا کل آنا. طرح طرح کی باتیں سننی ہے لیکن میں چھوڑتا نہیں تھا. ایک تنظیم چلانی ہے، مدرسے چلانے ہیں تو چندہ تو بغیر چندے کے اپنے پاس کو علاؤ الدین جادوئی چراغ تو نہیں ہے نا گھسیں گے تو دولت کا ڈھیر برسنے دولت کا بارش برسنے ایسا تو نہیں ہے نا. تو الحمدللہ یہ کرتا رہا. تو اس میں بھی آدمی کرے تو ثواب ملتا ہے نا، کہ برداشت کرے، صبر کرے اور جد و جہد کرے اللہ کے لیے. مسجد نبوی شریف بھی در ہے، اس میں بھی چندہ ہی شامل ہے. کوئی کرے چندہ برا تو چندہ برا نہیں ہے، چندہ کرنا تو سنت سے ثابت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا ثابت ہے، سنت ہے. مسجد نبوی غزوات ہوتے تھے نا جب جنگیں، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا ثابت ہے. عثمان غنی کے تو واقعہ کے 100 اونٹ ماہ پالان، 100 اونٹ پالان کے ساتھ سامان کے ساتھ، پھر اعلان ہوا پھر 100 اونٹ دوں گا. اور اس طرح پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے کہ حضرت عثمان اب کوئی عثمان کو کچھ نقصان نہیں کہ اگر کوئی عمل نہ کرے. اس طرح کی ہے روایت. سرکار اتنے خوش ہوئے. عثمان غنی نے جنت خریدی سرکار سے، ایک بار کنواں. تو یہ چندہ تو سمجھے اسلام کے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے مائنس نہیں ہو سکتا. ساری مسجدیں چندے کی بنی ہوئی ہیں کم و بیش. اگر کسی نے اپنے طور پر بنائی بھی ہے اللہ قبول کرے، وہ جیے گا کب تک؟ یا تو چل چندے سے رہی ہے دوسروں کے، یا دنیا سے جائے گا تو لوگ چندے سے چلائیں گے. مسجد تو قیامت تک کے لیے مسجد ہے. یہ نہ کہ بنانے والا فوت ہو گیا تو چندی یہ مسجد وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایسا تھوڑی ہے. تو اس لیے وہ ہم بھی کرتے تھے. تو یہ مسجد کمیٹیوں والے یہ ایسا نہ کریں کہ خطبے کے دوران یا اذان خطبہ کے دوران یہ چندہ نہ کیا کرے. اب تک کیا، آئندہ نہیں کروں گا یہ بھی حل نہیں ہے. توبہ بھی کرے نہ ہوا ہے نا، تو اس لیے وہ آئندہ کرے بھی نہیں، توبہ بھی کرے. اور انشاءاللہ تعالی آپ شریعت پر عمل کریں، برکت ہوگی، مسجد چلے گی. یہ جس کا گھر ہے وہ چلائے گا اس کو.
اللہ کا گھر ہے اس کا مطلب وہ ہمارا گھر ہوتا ہے ہم رہتے ہیں اس میں، یہ مراد نہیں ہوتی. اللہ کی عبادت کی جگہ ہے تو یوں یہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. جیسے کعبے کو بیت اللہ بولتے ہیں، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند یعنی تمہارے بیٹے کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا. جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. پیارے پیارے اسلام بھائیو، آئیے امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں ابھی بیعت فرمائیں گے، تو جو امیر سنت کے مرید ہوگا وہ غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہو جائے گا. وہ اسلامی بہنیں جو لائیو مدنی مذاکرہ دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں، اور بیعت ہونے کے لیے مرید ہونے کے لیے والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر نابالغ بچوں کو بھی مرید کرانا چاہیے اور کرانا چاہتے ہیں تو ان کے نام ان کے سرپرست یا والد کی اجازت سے اس نمبر پر آپ بھیجیں گے تو نابالغ بچوں کو بھی مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. آپ کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں، چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں. آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے. امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو آپ کے مریدوں میں شامل ہونا چاہے انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سیدھی نقش ناڑین پاک کے حوالے سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ سونے چاندی کا نقش ناڑین پاک لگانا کیسا ہے؟ کیا بچوں کو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ مرد نہیں لگا سکتے، نہ لڑکے کو بھی نہیں لگا سکتے. صلو علی الحبیب. اسی طرح ایک اور سوال یہ موصول ہوا ہے کہ بیجز پر جو نقش ناڑین پاک کے یا اس کے علاوہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منائے جاتے ہیں تو اس پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اپنی پروفائل پکچر بھی لگائی جاتی ہے کہ وہ بیج گولائی کے اندر ہوتا ہے، اس میں مبارکباد بھی ہوتی ہے، ساتھ میں اپنی فوٹو بھی اس میں پرنٹ کروا دیتے ہیں. ایسا کروانا کیسا ہے؟ اصل وہ جیسے اسکرین پر فوٹو آتی نا، یہ عکسی ہوتی ہے، یعنی ڈیجیٹل تصویر تو جائز ہوتی ہے، لیکن اب یہ اس کی پرنٹ آؤٹ ہوئی تو اب یہ ڈیجیٹل نہ رہی،
یہ وہ فوٹو رہی جس کی ممانت ہے اور اعلیٰ حضرت نے جس کو حرام کہا ہے. تو اس لیے وہ جشن ولادت کے لیے ہو یا ویسے ہی ہو یہ جائز نہیں ہے. پھر جشن ولادت کے لیے منانا، اس میں مقدس نام لکھنا، یہ تو اور بھی مطلب بے ادبی کی طرف جا رہا ہے. اس سے بچنا ہے. آج کل یہ پروفیشنل ہے، پروفیشن ہے، بناتے ہیں لوگ، ایڈورٹائز دیتے ہیں ہمارے پاس بنوا لو. اور دھندا چاہیے، کاروبار چاہیے، پیسہ چاہیے، جس طرف سے بھی آئے. تو آپ نہ بنوایا کریں، اور جو بناتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، یہ دھندا نہ کریں. روزی روزگار کے اور بھی کئی حلال ذرائع موجود ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی. ایک اور سوال یہ موصول ہوا ہے کہ جھالر یا زنجیر والا نقش نالین پاک لگانا کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ عورت لگائے، مرد کو چاہیے کہ بغیر زنجیر کے لگائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ نقش نالین پاک کا بیج خریدتے وقت اپنے ساتھی سے یوں کہنا کہ یہ والا نالین پاک کیسا لگے گا، یہ ٹھیک لگے گا یا کیسا ہے، تو اس میں محتاط الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اگر وہ واقعی نقش نالے پاک ہے پھر تو اس پہ ایسے الفاظ تو بالکل جمیں گے نہیں، سب اچھا ہی لگتا ہے. جتنے بھی نقش پاک آج تک بنائے گئے سب کے سب اچھے ہیں، تو بنائے جاتے رہیں گے. وہ ابھی سے ایڈوانس میں کہتا ہوں کہ اچھے ہیں. اور بولو نسبت کہاں سے ہے یہ دیکھ لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو محتاط الفاظ آپ نے پوچھے، سوال میں پوچھے گئے، تو اس میں خود ہی مطلب یعنی کہ بولے کچھ بھی نہیں، دیکھ لے. ایک سے ایک ڈیزائن ہوتی ہے، تو جو مطلب جہاں جو آپ پسند آئے یہ بھی کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، سارے ہی پسند ہیں. کوئی بھی خرید لے، لگا لے اس پہ، پھر مڑ کے دیکھے نہیں. کیا بات ہے. وہی جا سیدھی ایک اور سوال ہے کہ جشن ولادت کے موقع پر باکثرت نعرے پاک کے نقش سجائے جاتے ہیں، اس کے بیجز لگائے جا رہے ہوتے ہیں، کیا جشن ولادت کے ساتھ اس کی کوئی خاص نسبت ہے؟ یہ کچھ عرصے سے ہمارے یہاں رائج ہے، بڑا اچھا رائج ہے. میں اس میں غور کیا تو میں نے کہ یہ نقش نالے پاک ان دنوں ہم بہت زیادہ لگاتے ہیں، بہت تقسیم بھی ہوتے ہیں، اور تو یہ ایک خاموش اظہار ہے کہ جس کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں نا، تو ہم تو ان کے مبارک پاؤں کے جو جوتے شریف ہیں نا، ان کی تو شان بہت ہی بلند ہے. ان کا جو نقش ہے اس کی طرح بنایا ہوا، ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں. تو جب ہم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ نقش جس مبارک جوتی شریف کا ہے اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور پھر جو یہ جوتی شریف جنہوں نے استعمال کی ہے ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. ہم کو تو مطلب یہ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی اس سے پیار ہے. کیونکہ عام آدمی کا جوتا جو ہے نا وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ نہ اس کا کوئی ادب کرتا ہے، نہ احترام کرتا ہے، نہ اس کو احترام کی جگہ پر وہ رکھتا ہے، وہ ڈال دیتے ہیں ادھر ادھر. واش روم میں بھی تو یوز ہوتے ہی ہے نا. لیکن بات کس سونے مونے پیارے حبیب کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہر چیز اچھی، ان کی نسبت، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ عام آدمی کے ساتھ ہو تو اس کو مطلب لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت تو پھر سمجھ کے تاج سلیمانی، سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین، سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے. یہ شعر حضرت سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو ایک دوست ہوتے تھے میرے، ان کو یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ بہت باریک نکتہ ہے اس میں کہ تاج سلیمانی سمجھ کر کیوں،
نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک اور تاج سلیمانی، یہ دونوں کا رتبہ کیا ایک ہے؟ کہ سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین، حضور کی نالین کو سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تاج ہے، تو یوں سروں پر تاجدار نہیں، بلکہ تاج سلیمانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا مطلب وہ ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا. تو ہم دونوں گئے اس کے پاس، جو ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، اب تو وفات پا چکے، کافی سال ہو گئے، ان کی مسجد میں وہ امامت بھی فرماتے تھے. تو یہ ہم نے ان کے سامنے شعر رکھا، اور ہم نے اپنا جو اشکال یا جو بھی اشکال نہیں، سیدھی سیدھی بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا تاج بے شک بہت بڑی مطلب حیثیت کا نبی کا تاج، لیکن ہر نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے، سرکار تو امام الانبیاء ہیں، تو ان کی نالے پاک اور یہ تاج ان کا، یہ دونوں کو آپ نے ایک درجے میں کیسے رکھ دیا شعر میں؟ تو ان کی بھی سمجھ میں آ گیا، فوراً انہوں نے اپنا شعر تبدیل کر کے، بہت اچھے شاعر تھے، فوراً ہم کو تبدیل کر کے شعر کے چلو یوں کر لیتے ہیں اس کو. اب تھے کیا اس میں؟ اب مجھے بھول گیا ہوں میں، تو بجائے، ہاں یہ شاید ہو سکتا ہے، بجائے تاج سلیمان حضور کی نالین سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے. تو یہ ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. فروغ نعت میں ان کا بڑا حصہ ہے، اللہ ان کو برکتیں دے. میں نے چند بار زیارت کی ہے ان کی، تو انہوں نے ہم سے ناراض نہیں ہوئے، بزرگ تھے حالانکہ، میں ڈانٹا بھی نہیں، یہ تم کو سمجھ پڑتی ہے، یہ تو شاعری ہے، یہ تو ادب ہے، فن ادب، سمجھے؟ لیکن یہ اتنے سمجھدار تھے، خود ان کو سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے الحمدللہ ترمیم کر لی. اب کتابوں میں کیا لکھا ہوا مجھے نہیں پتا، پڑھا تو یہی جاتا ہے، بجائے تاج سلیمان خزاں کے مارے ہوئے جانے ہوئے باہر چلے. ہاں تو انہوں نے مطلب اس کو قبول کیا نا، تو ہو سکتا ہے پھر ترمیم شدہ انہوں نے جو چھپی ہوگی کتاب اس میں ابھی یہ ڈالا ہوگا. اب بھی ہو سکتا ہے بعضوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، سر سے گزر گئی ہوگی یہ بات، یہ ہے تھوڑا باریک نکتہ یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا نالے پاک اور کچھ ہے؟ سوال پورا ہو گیا؟ جی جی. اچھا نالے پاک کے نقشے، نالے پاک، یہ نالے پاک نہیں، نال یعنی جوتی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جوتی مبارک کو نسبت ہو گئی، اس نے پہلے سے مبارک بول دیا میں نے، تو وہ بھی نالے پاک، یعنی کہ وہ پاکیزہ جوتی مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے بھی فضائل فوائد علماء نے بیان کیے ہیں. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، اصل نالین جو نال کا نقش ہے، نال کی جمع ہے نا، تسنیہ، نال کی تسنیہ، دو نال ہو تو نالین کہلاتی ہے، دو سے زیادہ ہو تو نیال ہے نا، نیال. تو یہ دو نالین کہلاتی ہے، نالین. لیکن اردو میں ایک کو نالین کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی چل جائے گا، ایک کو نالین پاک ہمارا کہتے ہیں، تو حرج نہیں اس میں. تو یہ نالے پاک سے مراد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شوز، جوتی شریف. تو اس کو رکھنے کے تعلق سے اس کے نقش کو، اصل تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی، تو نالے پاک کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھنا یا لگانا باعث سے برکت ہے، جس کے فوائد بے شمار ہیں. علماء فرماتے ہیں جس کے پاس نالین مبارک کا نقش ہوگا وہ ظالموں کے ظلم، حاسدوں کی نظر اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کہ حاسد کی نظر سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، میں پہلے بھی چند بار عرض کر چکا ہوں. حاسد کی نظر سے بھی یہ محفوظ رہے گا جس کے بعد نقش نالین پاک ہو.
اور جو ہمیشہ پاس رکھے گا لوگوں میں معزز ہوگا، اسے زیارت روضہ مقدس نصیب ہوگی، یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، خواب میں دیدار ہوگا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قافلے میں نقش نالے پاک ہو نہ لوٹے، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو نہ چورے، انہیں چوری بھی نہ ہو، جس حاجت میں اس سے تبسل کیا جائے، جس مراد کے لیے، جس ضرورت کے لیے نالے پاک کا وسیلہ پیش کیا جائے پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں پوری ہو۔ اس باب میں حکایت صلحاء و روایت علماء بہت زیادہ ہیں۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو اسحاق ابراہیم بن الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ الشیخ ابو القاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نقش نالے مبارک کی آزمائی بھی برکات سے یہ ہے کہ جو شخص تبرک کی نیت سے اسے اپنے پاس رکھے، ظالموں کو ظلم اور دشمنوں کے غلبے سے امان پائے، اور وہ نقش مبارک کی برکت سے ہر شیطان سرکش سے اور حاسد کی نظر سے محفوظ ہو جائے، اور حاملہ عورت درد ذہ کی شدت میں اگر اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں لے، بعنایت الہی اس کا کام آسان ہو۔ حوالہ المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 467، مطبوع پرنٹ بائی المکتبۃ الاسلامی بیروت۔ تو اس کی ہیں بڑی برکتیں۔ یہ حیدرآباد کی کوئی مطلب مجھے کسی خاتون نے، اسلامی بہن نے، بہت پرانی بات ہے، خط لکھا تھا، اب مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے۔ اس میں غالباً یہ تھا کہ رات کو بڑی سخت تکلیف تھی، اس کو کوئی درد تھا، پین جا نہیں رہا تھا، پھر یہ کہ وہ نقش نالے پاک ان کے پاس تھا، انہوں نے درد پر رکھا، درد کی جگہ پر رکھا نا، سکون ہو گیا اور نیند آ گئی، درد چلا گیا ہے، مطلب یہ برکت والا۔ اور ایک میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک پیسنجر کا ہوائی جہاز میں، میں مطلب پہلے انفرادی کوشش کئی بار کی ہے اس طرح کہ جیسے برابر میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، اب مسلم غیر مسلم کا عام طور پہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خوش قسمتی سے مسلمان تھا، تو میں نے اس کو دعوت اسلامی کا تعارف کروایا، کچھ بات چیت کی، ترکیب بنا کے، تو انہوں نے ایک کارڈ دکھایا مجھے بٹوے سے نکال کے، نقش نالے پاک، بولا یہ آپ لوگ مطلب یہ لوگ ہیں، مطلب یہ ہماری یہ منصوبہ ہے ہماری طرف سے کہ ہم لوگوں نے اس کو، ہم نے جاری نہیں کیا، ہم لوگوں نے جاری پہلے سے ہی ہے، دعوت اسلامی سے بہت پہلے سے میں نے تو نقش نالے پاک کی زیارتیں کی ہے، لیکن عام دعوت اسلامی کی وجہ سے کافی ہوا ہے الحمدللہ۔ تو بولا یہ نالے پاک کا نقش میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے جیب میں، تو انہوں نے مطلب یہ کہ بولا کہ میں ایک بار مطلب کار میں جا رہا تھا، یہ نقش نالے پاک تو میرے پاس تھا، تو کوئی گہرا گڑھا آیا پانی کا، مجھے سمجھ آئی نہیں، میں پانی ہے سمجھ کے میں چلا گیا اس میں، کار تو میری اندر چلی گئی، اور بس دوسرے لمحے کار واپس ابھر گئی اور میں کنارے پر پہنچ گیا الحمدللہ۔ بولے یہ میں نے برکت نقش نالے پاک کی دیکھی ہے الحمدللہ۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کارڈ رکھنے کی، جیب میں کارڈ رکھوں نقش نالے پاک کا، اس وقت نہیں ہے، اس وقت بھی ہے نقش نالے پاک، مجھے آپ بھی رکھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، مرحبا مرحبا۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ مل سکتا ہے ہدیے پر، اس کے پیچھے فضائل بھی لکھے ہوئے، اور بولو ہدیہ بھی میرے خیال کوئی 5 روپے کے آس پاس ہوگا، 4 روپیہ، ماشاء اللہ
ये भी एक अच्छा गिफ्ट है बांटने के लिए, मगर ये बांटते उसमें जो अपने अपने है ना, इन चीजों को समझते हैं, आम आदमी नहीं समझेगा इसको। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर रहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह। या सैयदी, एक सवाल ये आया है SMS के ज़रिए से कि अगर कोई बंदा सिर्फ दुरूद पाक पढ़ता रहे और कोई ज़िक्र व अज़कार ना करे तो क्या ये दुरुस्त है? हजरत सैयदना उबय बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ मुराद ये ली जाएगी कि नमाजों और जो भी फराइज वाजिबात वगैरह हैं, इनके अलावा जो वक्त जैसे दीगर औराद अज़कार के बजाय सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ना, तो यहाँ तो अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है इस तरह तो बिल्कुल अच्छा है, कोई हर्ज नहीं है। जैसे तवाफ काबा में हर तवाफ के फेरे की दुआएं हैं, इसी तरह वुजू के हर उज़ू, हर बॉडी पार्ट धोने में अलग अलग दुआएं हैं। लेकिन इनके बारे में फिर लिखा यही है कि अगर इनकी जगह दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। कि दुरूद शरीफ असल खुद दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ए अल्लाह हमारे आका मोहम्मद पर रहमत भेज। तो ये दुआ है ना कि सबने अपने बजाय सरकार के लिए दुआ मांगी। तो वैसे भी कोई भिखारी बाज़ बात देखे हो आपने, आपके बाल बच्चों की खैर, अपने बच्चों का सदका दे दो, तो बाल बच्चों की खैर मांगकर असल वो अपने लिए कुछ तलब कर रहा होता है। तो हम भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और साहब पर दुरूद भेजकर रहमत की दुआएं करके अपने लिए खैरात मांग रहे होते हैं, शफाअत की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Some people may be upon the truth, yet they treat it in such a harsh and confrontational manner that the desired outcome are lost. Amir Ahl Sunnah, in the light of the blessed Sunnah of the Noble Prophet ﷺ, would you kindly guide us on how to convey the truth with wisdom, good manners, and a desirable approach? कुछ लोग हक और सच पर होते हैं, लेकिन इसको जारिहाना अंदाज में पेश करते हैं, जिससे मुमकिना नताइज भी बर्बाद हो जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत रहनुमाई फरमाए कि उसवा रसूल की रोशनी में हमें हक पर होते हुए अपनी बात को किस तरह डिलीवर करना चाहिए। सुभान अल्लाह। इसके लिए तो काफी मदनी काफिलों में सफर करना होगा, सोबतें उठानी होगी, वरना अंदाज तो वाकई बात सच्ची होती है। जारिहाना अंदाज, हकीमाना अंदाज वाले तो समझो मज़ारों में चले गए, दुनिया में हम जैसे रह गए। जब बात सच्ची होती तो ज्यादा जोश आता है, अगले पर छा जाने के लिए, गलबा पाने के लिए फिर वही सख्ती, जारियाना अंदाज, क्या समझता है मुझे, देखा। तो वाकई ये नहीं होना चाहिए। नरमी का अपना असर होता है। नरमी नरमी नरमी। एक देहाती मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगा तो बाद सहाबा उसे डांटने लगे, तो अल्लाह के महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया
اس دیہاتی آغرابی گاؤں کا رہنے والا اس کو اپنے قریب بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا جاتا. حوالہ مسلم شریف صفحہ 133 حدیث نمبر 661 ملتقطاً. وہ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور عفو درگزر معاف کر دینے والی کیفیت سے اتنا متاثر ہوا کہ بعد میں ہمیشہ کہا کرتا میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, حضور نے مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا. حالانکہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا, یہاں کو مسجد میں اگر پیشاب کر دے بالفرض اٹھا کے لوگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈال کے آ جائے, پھر بھی چین تھوڑی پڑے, جوتے بھی مارے اس کو, ڈنڈے بھی برسائے, مسجد میں پیشاب کرتا ہے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب کا صبر و ضبط کیسا, تو نرمی سے سمجھایا, دیوانہ ہو گیا. حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس نے اپنے بھائی کو چپکے سے سمجھایا تو اس نے اسے زینت بخشی, اور جس نے اسے علانیہ اور لوگوں کے سامنے سمجھایا تو اس نے اپنے بھائی کو عیب لگایا. حوالہ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 112 حدیث نمبر 7641. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, یہ چونکہ وہ یہ بھی پڑھا ہے میں نے کہ وہ جو اعرابی تھے نا, وہ چونکہ دیہات کے تھے, صحبتیں ملی نہیں تھی, تو ان کو آداب کا اتنا پتہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے یہ غلطی کی تھی, ورنہ عام مسلمان ایسا کر نہیں سکتا. تو یہ خطا ان سے ہوئی تھی. اور ایک اس میں طبی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر اسی وقت اس کو جھاڑ دیا جائے نا, جس نے پیشاب شروع کر دیا تو ایک دم وہ پیشاب کو روک لے گا جھٹکے سے گھبرا کر. تو یہ پیشاب جو ہے نا اس کا رکنا اس طرح, یہ اس کے لیے طباً نقصان دہ ہے, صحت کے لیے نقصان دہ اس کے. یہ بھی میں نے پڑھا تھا, یہ اس طرح کی حکمت ہے. سمجھ صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یوں ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکے تھے, ہاں, کہ اس کو پکڑیں اور روکیں اور اس کو اس کے پر سختی کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور فرمایا کہ تم لوگ آسانی کرنے والے, خوشخبری کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو, یعنی تمہارا کام آسانیاں پیدا کرنا ہے, سختیاں کرنا نہیں. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ڈول منگوا کر اس پیشاب کا پانی بہایا, اور بعد میں پھر اس کی حکمت علماء نے بہت ساری بیان کی کہ اگر اس کو روک لیتے, وہ گھبرا جاتا, تو وہ ایک جگہ پیشاب کر رہا تھا, سب جگہ پیشاب پھیل جاتا. دوسرا یہ کہ یہ والی حکمت بھی بیان کی گئی کہ وہ رک جاتا تو اس کے لیے طباً سخت نقصان کا سبب ہو جاتا. سبحان اللہ. سرکار تو حکیم تھے, اور حکیموں کے حکیم, جن کو کوئی حکمت ملی تو یہ نہیں کہ نالے پاک کی دھول کے صدقے میں ملی. سبحان اللہ. بہرحال یہ کہ نرمی نرمی نرمی, ہم لوگ جو خصوصاً جو دیکھو سختی کے بھی مواقع ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن میری آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے. ہم جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں, کسی کی اصلاح کریں, تو ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے, سختی نہیں کر سکتے. نرمی کریں گے تو ہی کام چلے گا. سختی بوقت ضرورت حاکم کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله
سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوگا. قریباً 2:45 بجے آپ کو جگایا جائے گا اور قریباً 3:15 بجے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی. دعائے تہجد بھی ہوگی. خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے. جو سحری کریں گے کل روزہ رکھیں گے وہ ٹوکن ضرور حاصل کریں. مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے دارالسنہ سے وہ ٹوکن حاصل کر لیں. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی. آپ امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے. امیر اہل سنت آپ کو جوابات عطا فرمائیں گے. امیر اہل سنت نیاز باکس بھی تقسیم فرماتے ہیں. اس کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں، تو جو ان شرائط پر ان میں سے کسی بھی ایک شرط پر آپ کا عمل ہو تو آپ یہ نیاز باکس کا ٹوکن بھی حاصل کر سکتے ہیں. جب میلاد حال میں آپ داخل ہوں گے تو آپ یہ بتا کر اپنا ٹوکن حاصل کر سکیں گے. اب وہ شرائط کون سے ہیں آئیے سنتے ہیں. نیاز کے خواہشمند عاشقان رسول کے لیے چند شرائط. 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت ہو، یا پچھلے 12 ماہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کیا ہو، یا پچھلے سال میں کم از کم 112 مدنی مذاکرے دیکھے یا سنے ہوں. ٹوٹل قریباً 175 مدنی مذاکرے لائیو ہوئے تھے، یا کم از کم 313 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا 5 نمازوں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو گئے ہوں، یا دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کاموں میں سے کم از کم 7 دینی کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہوں. جن کو 1448 سنہ ہجری کے محرم شریف، صفر شریف اور ربیع الاول شریف میں نیاز مل چکی ہو وہ دوبارہ نیاز ٹوکن نہ لیں. یہ شرائط بیان کی گئی. ان شرائط میں سے کسی ایک پر بھی آپ کا عمل ہو تو خصوصی مدنی مذاکرے میں جاتے ہوئے آپ بیان کریں گے تو وہاں پر اسلام بھی موجود ہوں گے، آپ کو ٹوکن دے دیں گے. تو انشاءاللہ وقت مناسب پر خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ کو نیاز باکس پیش کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا ہر سو اجالا جشن میلاد النبی، مغفرت کا ہے حوالہ جشن میلاد النبی. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل
ولم يكن له كفوا أحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مکہ کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. وہ ایک عیسائی بھائی اس وقت ساتھ تھے, یہ انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ الحمدللہ الکریم اس وقت میں موجود تھا تو شعر کچھ اس طرح بنایا گیا تھا. وہ شعر جو تبدیل کیا تھا انہوں نے اس طرح کیا تھا, فضو ہے تاج سلیمان سے نالین پاک, یہ وہ کمپوزنگ کی بھول ہے, فضو ہے تاج سلیمان سے نالین کے حضور کے نالین, یہ آنا چاہیے نالین پاک کے حضور کے ساتھ. فضو ہے تاج سلیمان سے نالین پاک کے حضور اسے سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے. یہ مطلب انہوں نے تصریح فرمائی تھی. تو سید ریاض الدین شاہ صاحب نے. اچھا, اب دیوان ریاض جو آپ کی نعتوں کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 218 میں وہ شعر اس کلام میں نہیں ملا. ممکن ہے کہ یہ تبدیلی کی ہو, کہ اب انہوں نے تبدیلی اس طرح کی ہو کہ اس کو مقطع میں لیا ہو, کیونکہ مقطع یوں ہے ریاض عظمت نالین مصطفیٰ کی قسم سروں پہ رکھتے ہوئے اس کو تاجدار چلے. ماشاء اللہ. یہ سنتے ہیں مدنی مذاکرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدھی بچوں کی ویڈیوز بھی ابھی چلی تھی, ان کو دعا ماشاء اللہ. ایک سیدہ جویریہ فاطمہ شاید نام تھا, سورہ اخلاص بڑی اچھی پڑھی انہوں نے, مخارج سے حروف اچھے ادا ہو رہے تھے. ماشاء اللہ, اللہ ان کو قاریہ بنا دے. نام یاد رہا تھا کہ نہیں؟ سیدہ جویریہ تھا. ہاں صحیح یاد ہو گیا تھا نام. ماشاء اللہ, الحمدللہ, اللہ برکت دے. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. جو قرآن صحیح پڑھتا ہے نا, حروف وغیرہ صحیح ادا کرتا ہے, میں اس سے بڑا مجھے رشک آتا ہے, کیونکہ بڑے بڑوں کو قرآن کریم آج کل صحیح پڑھنا نہیں آتا. بچپن سے پڑھتے ہوتے بڈھے ہو گئے لیکن پڑھ نہیں پاتے. سے بسم اللہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی. دعوت اسلامی کی الحمدللہ یہ بھی ایک مطلب کاوش ہے کہ نہ جانے ہزاروں کو حافظ بنا دیا اور لاکھوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھا دیا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے ابھی جو یہ سید ریاض الدین سہروردی علیہ رحمہ کا جو آپ نے, تو یہ ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمایا. مگر میں یہاں پر ایک اور پہلو کی طرف غور کر رہا تھا. آپ نے جو یہ اس کو کہتے ہیں نا اٹیم کرنا یا یہ کاوش, کہ ایک شعر میں ایک چیز محسوس ہوئی اور اس سے براہ راست اس
متعلقہ شخص کے پاس لے جانا اور ان سے اس موضوع پر باقاعدہ بات چیت کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس کو بھی کچھ درست انداز اگر بیان کر دیا جائے کہ جو معاملہ جس سے تھا آپ نے جا کر وہ معاملہ انہی کے ساتھ ڈسکس کیا اور آج ایک حکایت بننے کا واقعہ بنا، تو اگر یہ بھی جو سوچ تو ڈیولپ ہو جائے کہ اگر وہ معاملہ جس کے تعلق سے کوئی عبارت ہے یا کوئی بات ہے اس طرح کی، اگر اسی سے براہ راست کوشش کی جائے، رابطہ کر لیا جائے، جیسے کہ آپ نے رابطہ کیا اور اس کا نتیجہ نکلا اور آج وہ حکایت کی صورت میں ہم نے سنا، تو اس پورے حکایت کا ایک پہلو تو وہ تھا جو آپ نے بیان کیا، اور ایک پہلو یہ اگر ناقصہ دماغ میں آیا، اگر اس کی بھی کوئی اہمیت ہے تو غور کر لیا جائے۔ اب تو سوشل میڈیا پہ سمجھاتے ہیں، اب میں یہی عرض کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ سمجھائیں تو ان کے مریدین خادمین سب ناراض ہو جائیں۔ ظاہر ہے کسی کے بھی مطلب نہیں، سوشل میڈیا پہ سمجھاؤ گے تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، اگر وہ اپنی تصحیح کر بھی لے گا، غلطی سدھار بھی لے گا، لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو خیر وہ اس وقت سوشل میڈیا تھا بھی نہیں، نہ اپنا مزاج ایسا تھا کہ مائک پر میں سمجھاؤں، مائک اس وقت ہی میرے پاس تھا، تو زبان سے الحمدللہ مائک پر بولتا چلا آ رہا ہوں، لیکن کوالٹی نہیں تھی میری۔ الحمدللہ یہ توفیق مل گئی اور ہم لوگ حاضر ہو گئے ان کی بارگاہ۔ سید سادات تھے، سیدوں کا ادب تو پہلے سے ہی اللہ نے عطا فرمایا، بہت عرصہ ہوا کہ سیدوں کا احترام سمجھ میں آیا ہے الحمدللہ۔ میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں، میں کئی بار بولا ہے کہ مجھے ان کا نام لینا نہیں آتا تھا، اب میں کیا بولتا تھا ان کے نام کو، اب یہ بھی نہیں بولتا، میں سوشل میڈیا کا دور ہے، بولنا ہی نہیں آتا، بچہ تھا میں، لیکن مجھے وہ اچھے لگتے تھے یہ امام حسین، میری جان قربان، میری آئندہ نسلیں ان کے قدموں پر قربان۔ امام حسین شہید کربلا، نواسہ رسول۔ ہم گناہ گار ہیں، عمل نہیں ہے، لیکن اچھوں سے پیار ہے الحمدللہ، یہ پیار ہی انشاءاللہ بیڑا پار کروا دے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے آپ ان پر سینڈ کر دیجیے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو مدنی مذاکرہ یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، آپ وہاں پیچھے کر کے بھی ان سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخاوت فرماتے ہوئے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کو کتنی بکریاں عطا فرمائیں؟ سوال نمبر 2، نقش نعل پاک اپنے پاس رکھنے کی بڑی برکت یہ ہے کہ ایک خطرناک نظر سے حفاظت ہوتی ہے، بتائیے وہ خطرناک نظر کون سی ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کے بقول جو اپنے بھائی کو چپکے سے سمجھاتا ہے وہ اسے کیا بخشتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ ناظرین لبیک مفتی سوال میں جو رضی اللہ عنہ کہا نا، اس وقت ان کا ایمان یہ نہیں لائے تھے جب بکریاں ہے نا ان کو پیش کی گئی، 300 بکریاں جب دی گئی، یہ تو اس وقت تو سرکار سے ناراض تھے، یہ الفاظ ہیں، بہرحال دشمن تھے، مبغوض، لیکن یہ سخاوت جو تھی انہوں نے ان کے دل میں انقلاب برپا کر دیا، مدنی انقلاب آ گیا، قلب منقلب ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو اب یہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لا کر رضی اللہ عنہ کی دعا کے حقدار ہو گئے۔ اس کو لفظ رضی اللہ عنہ تردی، یہ اس کے ساتھ ابھی کیونکہ یہ واقعے کے ساتھ نہیں بولی جائے گی۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخاوت فرماتے ہوئے حضرت صفوان بن امیہ کو صفوان بن امیہ کو کتنی بکریاں عطا فرمائیں؟ کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 19 اگست 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جو شخص غریب اور ضرورت مند علماء کی ضروریات پوری کرے گا اسے کیا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا؟
جواب: اس کا بیٹا یا پوتا عالم بنے گا۔ سوال نمبر 2، امت کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ دونوں کے نام بتائیے۔ جواب: امت اجابت اور امت دعوت۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کون جنت کا دروازہ کھولے گا؟ جواب: جنت کے نگران فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد اسماعیل اتاری، ناظم آباد، کراچی، سندھ، پاکستان; عمر اتاری، لاہور، پنجاب، پاکستان; احمد رضا خان اتاری، پنیالہ شریف، خیبر پختونخوا، پاکستان; نعمان علی اتاری، مدنی، وہاڑی، پنجاب، پاکستان; اویس عزیز، مرید کے، پنجاب، پاکستان; مسعود الحسن، خوشاب، پنجاب، پاکستان; جاوید علی بن عبد الحمید، سندھ، پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام مسعود الحسن، خوشاب، پنجاب، پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ ربیع الاول میں روزوں کی تحریک عطا فرمائی ہے، درود و سلام پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح 12 روزے رکھنے والے، 7 روزے رکھنے والے، 7 روزے رکھنے والوں اور والیوں کو بھی اس کی ترغیب ہے کہ یہ روزے رکھیں۔ تو جو 12 روزے رکھے تو وہ بیسٹ کی کوالٹی میں ہوں گے کیٹیگری میں، اور جو 7 روزے رکھے تو وہ انشاءاللہ الکریم بیٹر کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور جو کم از کم 5 روزے رکھے تو وہ گڈ کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو نفلی روزوں کی بھی کیا برکتیں اور بہاریں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی دن اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ آئیے اس کی نیتوں کی کارکردگی بھی دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول 1448 میں ملنے والی دینی تحریکیں 20 اگست 2026۔ کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,117 24,117، اسلامی بہنوں کی تعداد 4,665 4,665، 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 72,415 72,415، اسلامی بہنوں کی تعداد 11,175 11,175، مجموعی نیتیں 28,782 28,782، درود پاک کی نیتیں کرنے والوں کی کل تعداد 83,590 83,590۔ الحمدللہ شب جمعہ کو امیر اہل سنت برکاتہم العالیہ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ آئیے اس کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کی پہلی شب جمعہ، ہر طرف جشن ولادت کی بہاریں ہیں۔ مولا کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ساری امت کی مغفرت فرما، خصوصاً مجھ گناہگار کے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ یا اللہ پاک سب کو پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو دکھی ہیں وہ سکھی ہو جائیں۔ یا اللہ سب کو حاجی بنا دے، سب کو میٹھے مدینے کا مسافر بنا دے۔ یا اللہ بے اولادیاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوں، جن کی اولاد نافرمان فرما بردار ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدول، آئیے اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔
اگر آپ بھی اپنی زندگی کو منظم اور بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو رسالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جدول ضرور پڑھیں۔ یہ رسالہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ کے معمولات سے روشناس کرواتا ہے۔ اس خوبصورت رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے کاشان اقدس کے معمولات، مجلس کا انداز، جدول کی اہمیت اور فوائد، اور ایک مسلمان کے لیے بہترین ٹائم ٹیبل کی خصوصیات۔ مزید یہ کہ ائمہ کرام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کے معمولات بھی شامل ہیں جو عملی زندگی میں نظم و ضبط اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ 64 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ پڑھیں، سنتوں بھرے انداز میں اپنی زندگی کو منظم بنائیں اور ڈھیروں برکتیں حاصل کریں۔ صرف 17 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، اب انشاءاللہ الکریم دعا مانگی جائے گی۔ فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا رب المصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین و ناظرین کی طرف سے مجھے اس سال ثواب کی گئی نیکیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شائع نشان عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا۔ جملہ انبیاء اور مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین، مرحومین، نیک اعمال کی عاملات و عاملین، قافلوں کے مسافرین، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب کریم، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عطاؤں کا مہینہ ہے۔ مولا کریم، اس مہینے کی برکت سے ہمیں نیک بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، پکا نمازی بنا دے، نماز کا ذوق، نماز کا شوق عطا فرما دے، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، ہماری کوئی جماعت نہ جائے۔ مولا کریم، ذکر و اذکار میں ہمارا دل لگ جائے، ذکر و اذکار کی ہم کثرت کرنے والے ہو جائیں، درود و سلام کی کثرت کرنے والے ہو جائیں۔ مولا کریم، ہم روزوں کی کثرت کرنے والے ہو جائیں، نگاہوں کی بھی حفاظت نصیب ہو جائے، زبان کی بھی حفاظت نصیب ہو جائے، کانوں کی بھی حفاظت نصیب ہو جائے، ہاتھ پاؤں پیٹ کی حفاظت نصیب ہو جائے، دل بھی صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے۔ یا رب کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو عافیت، سلامتی و تندرستی سے نواز دے، غم زدوں کے غم دور ہو جائے، آزمائشوں میں جو گھرے ہیں وہ آزمائشوں سے نجات پائیں، مصیبتوں میں جو پڑے ہیں وہ مصیبتوں سے نجات پائے۔ اے اللہ، جن پر ظالم قابض ہو چکے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ انہیں ان کے ظلم سے بچا لے، ان ظالموں کو بھی ہدایت نصیب کر دے، روزی میں برکت عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ مولا، دین و دنیا کی برکتوں اور بھلائیوں سے ہمیں نواز دے۔ یا رب کریم، زمینی آسمانی بلاؤں، آفتوں، شریر جنات کے شر، جادو ٹونوں اور آصف سے بچا لے، زلزلوں سے بچا لے، سیلاب سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے۔ جو بیمار ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بیمار ہیں، حاضرین میں بیمار ہیں، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو سر کا درد، کسی کو کمر کا درد، کسی کو جوڑوں کا درد، کسی کو دل کا عارضہ، کسی کو بلڈ کینسر، تو کسی کو برین ٹیومر، تو کوئی آئی سی یو میں ہے، تو کوئی وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، تو کوئی مولا کریم اسپتال پر اے اللہ تکلیف کے سبب ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، سب پر کرم کی نظر فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کو شفا کامل عطا فرما دے۔ ہم سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما دے۔ مولا کریم، جو چراغاں کر رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، محلے سجا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، عمارتیں سجا رہے ہیں، چوک سجا رہے ہیں، اے مولا کریم الہ العالمین، ان کی قبریں بھی سج جائیں، ان کی قبریں بھی چمک جائیں۔ مولا کریم، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی قبریں بھی روشن ہو جائیں، ان کے مرحومین کی قبریں بھی روشن ہو جائیں۔ ہم سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں
قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. سر ہے ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے پھراؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مولا مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے عرشوں کا تصدق ہم بدو بھی لیواؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من سلية الوداع
گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے درد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا. سنو مومنو مل کے خوشیاں منا سنو مومنو مل کے خوشیاں منا حضور